बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है डेंगू फ़ीवर पर, यानी आम ज़ुबान में जिसे डेंगू बुखार कहते हैं और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये टॉपिक आपके साथ इसलिए डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि हर साल डेंगू बुखार से बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में भी मुतासिर होते हैं और पूरी दुनिया में मुतासिर होते हैं। नाज़रीन, इस बुखार का जो दौरानिया है वो 2 से 7 दिन है। 2 से 7 दिन के अंदर आपको इस बुखार की अलामात महसूस हो सकती हैं ज़्यादा, और जब तक ये बुखार मुकम्मल ठीक होता है, इसे ठीक होने में 10 से 15 दिन जो आम तौर पर लग सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ इंशाल्लाह आपका बुखार जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। तो नाज़रीन, जो मेडिसिन्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये मेडिसिन्स आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल महफूज मेडिसिन्स हैं। इनके इस्तेमाल से किसी किस्म के कोई भी ख़तरात नहीं हैं। नाज़रीन, अगर डेंगू बुखार की सूरत हाल इस कदर शदीद है कि आपको हेमरेज होना शुरू हो गई है, जरियान खून होना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा नाक से खून निकलना शुरू हो गई है, मुंह से या आँखों से या कानों से या जिस्म के किसी भी हिस्से से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो गया है, तो नाज़रीन इस सूरत हाल में आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उसे मुकम्मल चेकअप करवाएं। उसके बाद जो भी डॉक्टर हिदायत आपको दें उस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह आप डेंगू बुखार से बच जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि डेंगू बुखार होता कैसे है। नाज़रीन, डेंगू एक वायरस होता है जो कि मच्छरों की एक किस्म एडिस कहते हैं जिसको, उस किस्म में जो मादा मच्छर होती है उसे जब अपने अंडों के लिए खून की ज़रूरत होती है तो वो मुख्तलिफ़ इंसानों को जाकर काटती है और वहाँ से खून हासिल करती है। नाज़रीन, ये मादा मच्छर जिस वक्त इंसान के जिस्म को काट रही होती है तो ये उसके साथ ही थूक भी साथ मिलाती रहती है, थूक फेंकती रहती है साथ साथ उसके काटने वाली जगह पर। वो इसलिए ऐसा करती है ताकि वहाँ से निकलने वाला जो खून है वो जम ना सके। उसी थूक के अंदर ही ये वायरस पाया जाता है और ये इंसानी जिस्म के अंदर चला जाता है, और जब ये वायरस खून के अंदर दाखिल होता है तो ये सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स को भी मुतासिर करना शुरू कर देता है जब ये शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो नाज़रीन, ये प्लेटलेट्स को उसी वक्त ही मुतासिर करता है जब इस वायरस की बहुत ज़्यादती हो चुकी हो और ये शदीद हालत में जा चुका हो, और उस वक्त हेमरेज होने का भी ख़तरा होता है, यानी खून के अंदर जो है जरियान होने का भी ख़तरा होता है, यानी खून बॉडी के अंदर ही अंदर मसल से निकल कर हड्डियों में भी जा सकता है और जिस्म के किसी भी हिस्से से बाहर भी निकल सकता है खून, और खून नाक में से भी निकल सकता है, खून मुंह में से भी निकल सकता है। ये वायरस जो है ये एक मच्छर के काटने से, और वही मच्छर अगर किसी और इंसान को जाकर काटे तो ये दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो जाता है, यानी ये मुतासरा शख्स जिसको डेंगू वायरस हुआ है उस शख्स को काट कर अगर किसी दूसरे शख्स को काटता है तो वो शख्स भी डेंगू वायरस में मुब्तला हो जाता है। नाज़रीन, डेंगू मच्छर दूसरे मच्छरों से कुछ मुख्तलिफ होता है। ये जिस तरह ज़ीरा होता है थोड़ा लंबाई के अंदर, उसी तरह ये ज़ीरे की तरह थोड़ा सा लंबा होता है, और इसकी जो टांगें हैं वो भी बाकी जो आम मच्छर होते हैं उन मच्छरों से लंबी होती हैं, और ये सुर्ख कलर का होता है। नाज़रीन, डेंगू बुखार के अंदर जो अलामात होती हैं वो अलामात भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो अलामात ज़ाहिर होती है वो सर में दर्द भी हो सकता है,
سر میں درد شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پورے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے درد شروع ہو جاتے ہیں جو بالکل جیسے ہڈی ٹوٹ رہی ہو، ہڈی ٹوٹنے جیسے شدید درد پورے جسم میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے پیچھے بھی مریض کو درد محسوس ہو سکتے ہیں، آنکھوں میں شدید درد شروع ہو جاتے ہیں، پورے جسم کے اندر ہڈی توڑنے والے درد شروع ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے اس بخار کو ہڈی توڑ بخار بھی کہتے ہیں عام زبان میں۔ اور کانوں میں سے بھی خون نکل سکتا ہے جب اس کی شدید حالت ہو جاتی ہے، آنکھوں سے بھی نکل سکتا ہے یہ خون جب ڈینگی وائرس بہت زیادہ متاثر کر چکا ہو انسان کو، تو اس کنڈیشن میں ہیمریج ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو ناظرین، اس میں سب سے پہلے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے جو ڈینگی بخار میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے یوپیٹوریم پرف۔ تو ناظرین، اس میڈیسن کو آپ نے ضرور لینا ہے، یہ 30 پوٹینسی میں آپ نے میڈیسن لینی ہے، اور یہ میڈیسن نہایت مفید ہے ڈینگی بخار کے اندر۔ جب جسم کے اندر شدید درد ہو رہے ہوں، ہڈیاں ایسے محسوس ہو رہی ہوں جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، تو اس کنڈیشن کے لیے یوپیٹوریم پرف میڈیسن نہایت مفید میڈیسن ہے۔ یہ میڈیسن آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے۔ شدید صورتحال کے اندر ہر 1.5 سے 2 گھنٹے بعد آپ نے 2 سے 3 ڈراپس اس کے لینے ہیں، 2 سے 3 قطرے لینے ہیں، اور جیسے جیسے کنڈیشن بہتر ہوتی چلی جائے گی، درد کم ہوتے چلے جائیں گے، تو اس کا وقفہ بڑھاتے جائیں، 3 گھنٹے کر دیں، اس کے بعد 4 گھنٹے، اس کے بعد عام روٹین میں استعمال کرتے رہیں۔ اسے کچھ دن میں 3 بار استعمال کرتے رہیں ریگولر، اس کے 4 سے 5 قطرے کر دیں دن میں 3 بار۔ تو ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو وہ میڈیسنز بتاؤں گا جو 4 میڈیسنز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، بایو کیمک سالٹس ہیں۔ ان کو آپ نے ڈینگی بخار کے اندر ضرور استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ایسی میڈیسنز ہیں بایو کیمک سالٹس، ہومیوپیتھک میڈیسن، جو قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہیں اور آپ کے خون کے ذرات کو بھی بڑھاتی ہیں، انہیں کم ہونے سے بچاتی ہیں، اور جسم میں دردوں کو بھی کم کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ جو میڈیسنز ہیں ان میں کیلشیم کی جو کمی ہو جاتی ہے ڈینگی بخار میں، اسے ٹھیک کرتی ہیں، اور میگنیشیم کی بھی کمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے جسم میں شدید دردیں شروع ہو جاتی ہیں، میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہیں، اور پوٹاشیم کی کمی بھی ہو جاتی ہے جس سے ہماری قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے، پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے قوت حیات بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو میڈیسنز ہیں ان میں سب سے جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے فیرم فاسفوریکم 6X، اور دوسری میڈیسن ہے کیلشیم فاسفوریکم 6X، اور تیسری جو میڈیسن ہے وہ ہے کیلیم فاسفوریکم 6X، اور چوتھی جو میڈیسن ہے وہ ہے میگنیشیم فاسفوریکم 6X۔ ناظرین، یہ ڈینگی بخار کے اندر میڈیسنز آپ نے ضرور استعمال کرتے رہنا ہے۔ یہ میڈیسن آپ کی قوت حیات کو بھی مضبوط کریں گی، قوت حیات کو طاقت دیں گی، اور آپ کے خون کے ذرات کو بھی ان کی توڑ پھوڑ سے اور پلیٹلیٹس کے کم ہونے سے بھی بچائیں گی، اور آپ کے اعصابی نظام کو طاقت دیں گی، اور آپ کی ہڈیوں میں ہونے والے دردوں کو بھی کنٹرول کریں گی انشاءاللہ۔ تو یہ میڈیسنز آپ نے ضرور استعمال کرتے رہنا ہے۔ جو میڈیسنز میں نے آپ کو بتائی ہیں، پہلی 5 میڈیسنز یوپیٹوریم پرف اور یہ 4 سالٹس جو ہیں، یہ آپ نے ہر ڈینگی بخار کے اندر ضرور استعمال کرنے ہیں۔ یہ ٹیبلٹ فارم میں ہوں گی، یہ آپ نے 2 ٹیبلٹس ہر 1.5 سے 2 گھنٹے بعد شدید صورتحال میں استعمال کرنی ہیں، اور جیسے جیسے بیماری کی جو شدت ہے کم ہوتی چلی جائے گی، تو اسی طرح آپ نے میڈیسنز کے درمیان وقفے کو بڑھا لینا ہے، یعنی 2 گھنٹے بعد استعمال کرتے ہیں تو بیماری کے کم ہونے پر آپ نے 2.5 گھنٹے کر لینا ہے، اس کے بعد 3 گھنٹے کر لینا ہے، اس کے بعد عام طور پر بیماری جب بہت کم ہو چکی ہو اس وقت آپ نے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کرنی ہیں، 2 گولیاں آپ نے سب میں سے لینی ہیں۔ ویسے
منہ میں ڈال کر چوستے رہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر صورتحال ہوتی ہے ڈینگی بخار کے اندر، وہ میں میڈیسنز آپ کو بتا دوں۔ ان میں سے اگر کسی بھی ایک میڈیسن کی علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہ میڈیسن استعمال کریں، انشاءاللہ اس بخار سے شفا حاصل کریں گے اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس میں اگر بخار سر کی جانب شدید ہو جائے، بہت زیادہ شدید بخار ہو، چہرے پر بھی سرخی ہو جائے، جس میں دردوں کے ساتھ سر میں شدید درد ہو، شدید بخار کی صورتحال کے اندر آپ نے بیلا ڈونا میڈیسن ضرور استعمال کرنی ہے۔ بیلا ڈونا 30 پوٹینسی میں ان میڈیسنز کے ساتھ ایڈ کر لینی ہے۔ اگر بخار کی صورتحال شدید ہو اور سر کی جانب شدید ہو، چہرہ سرخ ہو اور خون کا جو دورانیہ ہے وہ سر کی جانب زیادہ محسوس ہو، بخار شدید سر کی طرف زیادہ محسوس ہو، تب آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ بیلا ڈونا 30 پوٹینسی میں نہایت مفید ہے۔ اور ناظرین، جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے برائیونیا البا 30 پوٹینسی میں۔ یہ میڈیسن بھی آپ نے ڈینگی بخار کے اندر اس وقت استعمال کرنی ہے جب جسم کے اندر شدید دردیں بھی ہو رہی ہوں اور منہ بھی خشک ہو، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہو، اور دردوں کی صورت میں مریض ایک ہی جگہ پر پڑا رہنا چاہتا ہو، یعنی مریض چاہتا ہو کہ مجھے کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، مجھے بالکل ہلنے سے بچایا جائے۔ مریض ہلنا جلنا بالکل پسند نہیں کرتا، تو اس کنڈیشن میں برائیونیا 30 میڈیسن جو ہے یہ بھی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اگرچہ یہ صورتحال ہے، اس کے 2 ڈراپس آپ نے شدید صورتحال میں ہر 1.5 سے 2 گھنٹے بعد لینے ہیں، اور جس طرح صورتحال کم ہوتی جائے، بیماری کم ہوتی جائے، اس وقت آپ نے وقفہ جو ہے وہ بڑھاتے جانا ہے، 2 سے 3 گھنٹے کرنا ہے اور دن میں 3 بار استعمال کرنا ہے۔ اور ناظرین، تیسری جو میڈیسن ہے اس کنڈیشن کے اندر بخار کے ساتھ، وہ ہے رسٹاکس 30 پوٹینسی کے اندر۔ ناظرین، یہ آپ نے 30 پوٹینسی میں میڈیسن لینی ہے اور یہ اس وقت استعمال کرنی ہے باقی میڈیسنز کے ساتھ جب آپ کے جسم کے اندر شدید درد ہو رہے ہوں اور مریض کو اپنی جگہ پر سکون محسوس نہ ہو رہا ہو، بلکہ ہلنے جلنے سے مریض سکون محسوس کرتا ہے، یعنی اسے اپنی جگہ پر بے چینی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس جگہ سے اٹھ کر چلتا رہوں، اور وہ بار بار جگہ بدلتا رہتا ہے، تو اس کنڈیشن کے اندر رسٹاکس میڈیسن نہایت مفید ہے۔ ناظرین، ان دونوں میں فرق یاد رکھنا ہے۔ برائیونیا میڈیسن کے اندر مریض ایک جگہ پر پڑا رہنا چاہتا ہے، جبکہ رسٹاکس میڈیسن کے اندر مریض بار بار اپنی جگہ بدلتا ہے، اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے، اور چلنے سے پھرنے سے اس کو کچھ راحت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک ہی جگہ پر پڑا رہنے سے بے چینی محسوس کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میڈیسنز تھی ڈینگی بخار کے اندر جو نہایت مفید میڈیسنز تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اس کے بعد اگرچہ ڈینگی بخار کی صورتحال شدید ہو چکی ہو اور پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہوں اور بہت کم ہو چکے ہوں، اس کے لیے آپ نے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے کیریکا پپایا، یعنی یہ میڈیسن پپیتے سے بنائی جاتی ہے۔ پپیتا جو ہے وہ پلیٹلیٹس کو بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر مریض پپیتے کو ویسے کھا لیتا ہے تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر مریض ویسے نہیں کھا پاتا تو آپ نے کیریکا پپایا میڈیسن مدر ٹنکچر میں لینی ہے، کیوب میں لینی ہے۔ یہ آپ نے مریض کو 20 قطرے دن میں 3 بار استعمال کروانے ہیں اگر پلیٹلیٹس بہت کم ہو چکے ہوں۔ ناظرین، جو میڈیسن میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں وہ بایو کیمک سالٹس 4 میڈیسنز وہ ٹیبلٹس ہیں۔ پہلے تو وہ آپ استعمال میں اگر رکھیں گے، مریض کے پلیٹلیٹس کم ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، مریض کے پلیٹلیٹس کو بھی اور مریض کے خون کو بھی، خون کے ذرات کو بھی اور جسم میں دردوں کو بھی، ہر چیز کو وہ کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ اگرچہ صورتحال اس سے زیادہ ہو جاتی ہے
آپ کو دیر سے پتہ چلتا ہے کہ ڈینگی بخار ہے اور پلیٹلیٹس اس وقت کم ہو چکے ہوتے ہیں، تب آپ یہ میڈیسن ضرور استعمال کروائیں، کیریکا پپایا میڈیسن۔ تو ناظرین، یہ تھیں ہومیوپیتھک میڈیسن جو ڈینگی بخار کے لیے نہایت مفید میڈیسنز تھیں۔ تو ان کو آپ نے کچھ عرصہ جاری رکھنا ہے جب تک بخار مکمل ٹھیک نہ ہو جائے، اور بخار کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی کچھ دن استعمال کرتے رہیں تاکہ مریض مکمل طور پر شفا یاب ہو جائے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی صحت سے متعلق مفید معلومات ملتی رہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ علم بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔